बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क़याम सुबह में आजकल हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। मौजू है क़ससुल अंबिया। मुख्तलिफ़ पैगम्बरों पर, मुख्तलिफ़ रसूलों पर, मुख्तलिफ़ अंबिया पर गुफ्तगू हो रही है। हम मुंतखब करते हैं एक पैगम्बर और गुफ्तगू होती है, सिलसिला दराज होता है, और जब तक हम अहाता नहीं कर लेते किसी हद तक, क्योंकि मुकम्मल किसी भी पैगम्बर पर बात करना मेरा ख्याल है कि मुमकिन ही नहीं। आपके ईसार, आपके कमालात, आपके अकायद, आपकी तालीमात एक महदूद प्रोग्राम में, महदूद वक्त में किस तरह अहाता हो सकता है कमा हक़्क़हू। ख़वातीन व हज़रात, आज क़ससुल अंबिया की जो इस सीरीज़ में जो मौजू है, जिसका पहला प्रोग्राम आज हम पेश करने जा रहे हैं, वो मौजू है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ के ताल्लुक़ से कुरान करीम जो फरमाता है कि नानु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, आपके क़िस्से को कुरान करीम अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन उम्दा क़िस्सा करार दे रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दो बेटे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के परदादा। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तफ़सीली गुफ्तगू होगी, और ये कुरान करीम में जो अहसनुल क़सस कहा गया वो यूं ही नहीं कहा गया। पूरी सूरत और इस सूरत के अलावा भी आपका जिक्र है चंद मज़ीद सूरतों में, लेकिन इस पूरी सूरत का हम तफसीली जायज़ा लेंगे। इस सूरत से हमें कहाँ कहाँ और किस किस तरह नसीहतें, इबरतें, दर्स और ऐसे ऐसे हमें निकात मिलते हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत की भलाई के लिए और फलाह के लिए, इबरतें हासिल करने के लिए काम आते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब जो हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब देखा वो ख्वाब बताया। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। यहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सवाल ये रखेंगे कि कुरान करीम अहसनुल क़सस क्यों कहता है इस वाक़े को। लेकिन ये तमाम सवालात और तमाम गुफ्तगू होगी आयात रब्बानी की तिलावत सुन लेने के बाद। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल हज़री साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا
بہت شکریہ قاری صاحب، سبحان اللہ اور جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں۔ ہمیں ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور ان کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ زہے مقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم یہ دریافت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا، یوسف اللہ کے نبی سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ بہت شکریہ محترم اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول، معروف اور محبوب نام۔ جب بھی گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم نے سیکھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، لاتعداد کتابوں کے مصنف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ایک زمانہ آپ کو سنتا ہے۔ شیخ صاحب بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، خواتین و حضرات زندگی دین کے نام پر وقف کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہاں میں صرف ایک بات یہ عرض کروں گا کہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں اور پہلا سوال رکھوں، کوئز کمپٹیشن، پرسوں کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ ہم نے پرسوں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جمرات کی تعداد کتنی ہے؟ جمرات کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح آپشن 3۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت میکائیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، تینوں آپشنز آ رہے ہیں اسکرین پر، درست آپشن روانہ فرمائیے۔ ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر ہے، اور ایس ایم ایس کا نمبر بھی اسکرین پر ہے۔ درست جوابات آپ کے آتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک گفٹ ہیمپر ہم روانہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام، احسن القصص، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ یوسف اور اس قصے کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کروائیں آپ سے، ذرا سی گفتگو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے، کتنی بیویاں، اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش، اس پر ذرا گفتگو ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ابراہیمی ادیان ہیں ان کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے، اس لحاظ سے کہ جنہیں ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں اور جس میں یہودیت جو ہے وہ آگے چلی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بائبل میں جیسا کہ ایک گویا روایت چلتی ہے انبیاء کے نام بدلنے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بدل کر اسرائیل رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید اور بائبل کے بیانات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دونوں میں
ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر جی آتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس طرح سے قرآن مجید پیش کرتا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب یعقوب کا وقت آخر تھا تو کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ اس نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، ذریت سے کیا کہا؟ یہ کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم تمہارے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے رب کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ وہ بات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن کہتا ہے. تو وہ اسلام کہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، وہی ان کے اولاد میں، ان کے پوتوں میں، ان کی ذریت میں وہی اسلام ہے کہ جو چلا ہے، جس کو بعد میں یہودیت کہہ دیا گیا، نصرانیت کہہ دیا گیا، اور دیگر اس کو نام دے دیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام بنیادی طور کے اوپر گویا کہ 12 ان کے بیٹے، اور 12 بیٹوں کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے، ان کی بیویوں کے نام کا تعلق ہے، تو اس میں تاریخاً یہ کہنا کہ یہ بات حتمی ہے بہت مشکل. ٹھیک ہے، لیکن جو بیان کیا گیا ہے لیکن جو کہ بیان کتب کیا میں جو گیا بات آئی ہے کہ پہلی بیوی کا نام لیا اور دوسری بیوی کا نام راحیل. راحیل تھا. اور راحیل جو ہے وہ بھی اس کے تلفظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ راخل بھی کہا گیا، کیونکہ RASCHELE، جی ہاں، یہ توریت تو میں وہ اس طرح سے ناموں کے تلفظ میں وہ ہے. اور لیبان ہے ایک جہاں آپ جا کے جن سے شادی کرتے ہیں کافی طویل سفر طے کر کے. بہرحال وہ کیونکہ ایک تاریخی وہ ہے اور اس کا کوئی ثبوت یوں موجود نہیں ہے، ٹھیک. تو ان اختلاف آراء کے بعد ہم یہ بات عرض کریں گے کہ حضرت یوسف اور ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں بنیامین جن کا نام آیا ہے، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، یعنی راحیل سے راحیل سے. اور باقی جو بیٹے ہیں 10 بیٹے ہیں وہ مختلف بیویوں سے ان کے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 2 بھی بتائی گئی ہے، 4 بھی بتائی گئی ہے مختلف اوقات میں. تو لیکن یہ بڑھاپے کی دونوں اولاد ہیں، جناب یوسف بھی اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی. تو اس طرح سے، اور جہاں تک ان کی محبت کا تعلق ہے، تو جیسے ابھی آیہ مبارکہ سنائی گئی، تلاوت ہوئی اور ہم لوگوں نے سننے کا شرف حاصل کیا کہ پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا اور آپ نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے، تو وہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ وہ عصبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک جماعت ہیں، یعنی ہم تو 10 ہیں. جی 10 ایک طرف ہیں، حالانکہ مختلف ماؤں سے تھے، لیکن وہ اپنے کو ایک سمجھتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو وہ علیحدہ سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم لوگوں سے محبت میں ذرا کچھ کمی ہے، اور ان 2 یہ بھائیوں سے کچھ زیادہ ہے. محبت بالکل. یہ شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم یہ عصبہ کے لفظ پہ بات کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے لفظ پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا معنی ہے عبرانی زبان میں، اور پھر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسر عربی میں کہتے ہیں غلام کو، قیدی کے معنی میں. اسیر ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسر کے معنی غلام کے، یعنی بندے کے ہیں. اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسرائیل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ. اور پھر یہ جو 12 بیٹے ہیں، ان سے ہی پوری نسل آگے چلی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، جن کو ہم بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. یعنی یہ وہ سلسلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے. یہ وہ چین ہے کہ جس میں آگے چل کے پھر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. تو وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد، اس میں یہ چین ایک بہت بڑی ہے. اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بعد 2500 برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ تو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. اور اسرائیل کے تعلق جو آپ نے فرمایا کہ یعنی اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ اگر عربی میں ہم کہیں اسے تو اسے عبداللہ کہیں گے. یہ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص کیوں کہا گیا اس قصے کو؟ مزید قصے بھی ہیں قرآن کریم میں، بہترین قصہ، عمدہ قصہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا اس کی حکمت؟ اچھا، ایک اس سورہ مبارکہ بھی کا پس منظر بھی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دعوت حق کی سنگن مدینہ منورہ بھی پہنچ رہی ہے، عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے. کیوں کہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں تو باتیں تو پھیل رہی ہیں. اب وہ یہود کے قبیلے، 3 قبیلے جو اس امید پر آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے تھے کہ آخری رسول کا ظہور کھجور والی زمین میں ہوگا، جو کہ منتظر تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے مشرکین کے ذریعے سوال کروایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل تو آباد تھے فلسطین میں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف عطا فرما دی کہ جس میں وہ واقعات صدیوں پرانے جزیات کے ساتھ بیان ہوئے کہ جس کا علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور اس واقعے کا اتنی تفصیل سے بیان ہونا، یعنی تقریباً پونا پارہ بنتا ہے، 12 رکوع ہیں سورہ یوسف میں، اتنی تفصیل سے بیان ہونا زبان رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی بات کو ذرا ہم اور ذرا کھول لیتے ہیں. اس بات کو بہت اہم پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا، یہ انہوں نے اعتراض یہ کیا، یعنی یہودیوں نے خاص طور پر، جو آپ نے فرمایا 3 قبائل، جی کہ اگر آپ کا رسول سچا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ جو فلسطین اور شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کی جانب آئے، یہ معلوم کریں کیونکہ آپ کے رسول امی ہیں، جی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور آپ کا کوئی معلم نہیں ہے. بالکل. اگر یہ سچے رسول ہوئے تو اس کی تفصیل بتا تو دیں. اس کی تفصیل بتا دیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہاں پر لفظ رکھ رہا ہے غافلین کا، بالکل. کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم آپ کو یہ قصہ بتاتے ہیں. تو یہ گویا اتنی تفصیلات آپ کی زبان سے جاری ہونا، یہ آپ کے رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. اسی طرح جب ہم واقعے کو آگے بڑھائیں گے تو اصل میں تو داستان یوسف کا بیان ہے سورہ یوسف میں، مگر آپ دیکھیں تو بٹوین دا لائنز داستان محمدی کا ذکر بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہاں وہ 10 بھائیوں نے ایک پلان کیا، ایک منصوبہ بنایا یوسف علیہ السلام کے خلاف، اور اپنے تئیں تو وہ کنویں میں ڈال دیں گے، مگر اللہ وہیں سے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو عروج عطا فرمائے گا مصر لے جا کر. تو گویا مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور ان کے خلاف منصوبہ بندی کی، آج تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہو، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اللہ ان کو بھی اسی طرح محفوظ فرما کر عروج عطا فرمائے گا، جیسے کہ فتح مکہ تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. تو وہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم، ایگزیکٹلی وہی الفاظ اللہ کے رسول کے بھی ہمارے سامنے آئیں گے صلی اللہ علیہ لیکن وسلم. کیونکہ آپ نے بہت آگے کی بات اس وقت ابھی کر لی، لیکن صرف ایک بات، ایک جملہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام معاف کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جو جان سے مارنے کی سازش کرتے ہیں. بھائیوں کو معاف کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، صحیح. دشمنوں کو معاف کرنا بالکل بالکل. یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سطح پر کہ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور پورا اختیار آپ کے ہاتھ. دیکھیے بات کب ہے، عظمت تک کب ہے کہ جب بندے کے پاس انتقام لینے کا پورا اختیار ہو اور پھر وہ معاف کر دے، یہ ہے عظمت کا معاملہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مقام اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آسن القصص، میرا سوال یہ تھا، اس قصے کو قرآن کریم آسن القصص کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ بطور قصہ یا بطور تاریخ بیان نہیں ہوئے، ٹھیک، اور وہ بیان اس لیے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت عبرت، بہت معزت، بہت ہدایت موجود ہے. اور ہمیشہ قرآن مجید اس پہلو کو لیتا ہے کہ جو ہدایت سے اور تذکیر اور واعظ و نصیحت سے متعلق ہوتی ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہود نے پوچھا، ہم احسن القصص کے ہی اوپر بات کریں گے. یہود نے پوچھا کہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے. اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ وہ ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سورہ یوسف کی تبلیغ ہوتی ہے تو سورہ یوسف کی میں کے جو کنٹینٹس ہیں واقعے کے، اس کی یہود تردید نہیں کرتے. حالانکہ ان کے جو 3 سورسز ہیں اس کے بارے میں، خود تورات کتاب پیدائش کا باب نمبر 37 سے 50 تک، اور تالمد اور بک آف جوبلی جو کہلاتی ہے 3، اس میں اور اس قصے میں قرآن کے بیانات میں کافی فرق پایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس کی تردید نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلاز وہ اس قصے میں دیکھتے ہیں اپنے وہاں کے سورسز میں، ان کو یہ دور کرتا نظر آتا ہے. جو سوالات ان واقعات سے پیدا ہوتے ہیں جو وہاں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو یہ دور کرتا نظر آتا ہے.
اور آپ دیکھیں کہ اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا وہ کیا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی سے سن کے، کسی دوست سے سن کے، کسی اس سے سن کے نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے کہ جس کا تسلسل ہے، اور جو وہ غافلین کا لفظ ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ یہ بنیادی طور کے پر قصہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ان مشرکین مکہ میں کہ جو اس کے بارے میں بنو اسرائیل کی تاریخ سے بے خبر تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براٹ اپ ہے وہ انہی کے درمیان ہوا ہے، تو یہ قصہ وہاں معروف نہیں تھا، جانتے نہیں تھے۔ اب اس میں قرآن مجید نے اتنی نصیحتیں، اتنے واقعات، اتنی چیزیں، اتنے اجزاء جمع کر دی ہیں، یکجا کر دی ہیں کہ جو اس کو کسی احسن اور القصص قصے میں نہیں موجود ملتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ۔ تو اس کو احسن القصص کہا گیا۔ اس کو تقریباً ہم یہ کہیں کہ بڑے بڑے نکات کو جو گنوایا گیا تو ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ اچھا، بڑے بڑے نکات جن کی تعداد 30، چند چیدہ چیدہ نکات۔ جی شیخ صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں، یعنی شروع کرتے ہیں ہم اس قصے کو، خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھنا، پھر والد صاحب کو آ کے بتانا، والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ شیطان آ جائے گا وغیرہ، وہاں سے پھر بات چلتی ہوئی جاتی ہے، اور جب سجدے ہو رہے ہیں اب والد والدہ اور اچھا یہ بتائیے آپ کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے۔ جی، معروف یہی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہوا، معروف رائے یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، دوسری بات ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، سب سے چھوٹے بھی تھے۔ یہ وہ بنیادی وجہ بھی تھی کہ جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان پر شفقت اور محبت زیادہ فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک حسد والا پہلو ان بھائیوں میں پیدا ہوا، اور دراصل یہ وہ شیطان کی چال تھی جس پر ہم آگے بھی چل کر بات کریں گے کہ شیطان اگر ورغلانے پر آئے تو اس کے حملے اس قدر شدید ہیں کہ پیغمبروں کے بیٹوں کو بھی لڑانے کی وہ کوشش کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے اگر میں احسن القصص پہ کچھ عرض جی کرنا بالکل، اور جو آپ نے فرمایا کہ جو نکات، جو چیدہ چیدہ جو نکات ہیں کہ ان سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں مل رہی ہیں، کیا کیا معزت اس میں پوشیدہ ہے، اس پہ ذرا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ پورے قرآن حکیم میں یہ صورت بڑی منفرد مزاج کی ہے۔ جب قرآن پیغمبروں کے حوالے سے بات کرتا ہے، جیسے کچھ پیغمبروں پر ہم نے گفتگو کی ہے، تو عام طور پر ان کی دعوت کا، تبلیغ کا، قوم کے رد عمل کا بیان آتا ہے، لیکن یہاں ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ذاتی حالات زندگی کو بھی بڑی تفصیل سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اگر ہم چند پہلوؤں پر بات کریں تو شیطان کے حملوں سے ہمیں متنبع کیا گیا کہ اس کے حملے اتنے شدید ہوا کرتے ہیں کہ پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کے بیٹوں کو بھی وہ لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم مزید اس پر غور کریں تو ہمیں بہت سارے پہلو کہ ایک طرف انتہا ہوتی ہے ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو جو آگے ظہور نبوت بھی ہوگا، دبانے کی، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی حکمت اور قدرت سامنے آتی ہے کہ اللہ کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے اندر بڑے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ پھر ہمیں اس واقعے میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ عورت اور مرد کا آزاد اختلاط یا تنہائی میں اختلاط وہ خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے، اور جو نبی کی عصمت ہوتی ہے وہ کس طرح محفوظ رہتی ہے، اور یہ نبی کا وصف اعظم ہوا کرتا ہے کہ یہ جذبات پیغمبروں میں بھی ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ محفوظ رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے ان کے کردار کی عظمت کا معاملہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبروں میں یہ جذبات نہیں ہوتے، جذبات کا ہونا اور اس کے ساتھ محفوظ رہنا، یہ ہے کمال جو پیغمبروں کو رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات رہے گی آگے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نکات کی بات کی اس پر بھی ہم بات کریں گے واپس آ کر کے، اور کیا کیا نکات یہاں پر جو بات فرمائی شیخ صاحب نے، اختلاط، آزادانہ اختلاط کی جو بات آپ نے فرمائی، اور پھر اس پر ایک قید کا لفظ بھی قرآن کریم بتا رہا ہے اس صورت میں، اور خواتین، عورتوں کے قید کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اِنَّا قَیْدَ کُنَّ عظیم، کہ جو تم عورتوں کا جو قید ہوتا ہے، جو چالیں ہوتی ہیں وہ بہت عظیم ہوتی ہیں۔ شیطان کے قید کو قرآن کریم ضعیف کہتا ہے اور عورت کے قید کو عظیم کہتا ہے۔ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ چھوٹا سا بریک، آ رہے ہیں بہت جلدی۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ قصص الانبیاء کی یہ سیریز، آج کا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس موضوع پر پہلا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مزید بات آگے بڑھے گی، اس سے پہلے کہ میں اگر سوال رکھوں محسن نقوی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ ہم نے سوال رکھا تھا کل سے مراد یہاں پرسوں ہے، کل تو اتوار تھا، کہ جمرات کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب ہے 3۔ آج کا سوال، کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشن، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تیسرا آپشن حضرت میکائیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 021-345-27009، 021-345-28061، ای میل ایڈریس ہے ہمارا ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031، جہاں آپ درست آپشنز روانہ کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، اب آپ سوالات کر سکتے ہیں ہمارے علماء کرام سے۔ محسن نقوی صاحب، اس پورے قصے کا ایک اوورآل ایک جائزہ ہم نے اگر لیا تو لیتے ہیں، تو پھر چند بڑے بڑے نکات جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس کا ایک جائزہ آپ لیجئے کہ کیا کیا ہمیں نصیحتیں، عبرتیں، درس مل رہے ہیں۔ کچھ باتیں تو مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے فرمائی ہیں، کیونکہ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا سورہ مبارکہ اس بات کو کرتا ہے کہ جسے ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں کہ الانسان یدبر واللہ یقدر، کہ انسان جو ہے وہ تدبیریں کرتا رہتا ہے، لیکن جو منصوبہ اصل میں کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ مین پروپوزز، گاڈ ڈسپوزز۔ گاڈ ڈسپوزز، اور وہ گاڈ ڈسپوزز اینڈ ویل ڈسپوزز، وہ اس سے بہتر ڈسپوز کرنے والا اللہ تعالیٰ خالق مخلوق کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نبوت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کے اوپر کامل اعتماد، کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا چلا جائے اس کو مد نظر رکھ کے، اور پھر درمیانی کڑیوں کو اتنا محسوس نہیں کرنا ہے بلکہ آگے تک چلے جانا ہے۔ یعنی جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اس پہ جو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اسے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک نبوت کے درجے پہ فائز کرے گا، کسی اعلیٰ مقام پہ لے کے جائے گا۔ تو اب بیچ کی جتنی کڑیاں آپ دیکھیں گے اس میں جہاں جہاں مثلا حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، یہ کر دیا جاتا ہے، کہیں آپ اس بات کا اظہار نہیں فرماتے کہ اچھا میں نے یوسف کو کھو دیا، جی، بلکہ صبر جمیل کا لفظ، صبر جمیل کا لفظ ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ سے شکوہ اور شکایت کروں گا، تم لوگوں کے خلاف کروں گا۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ جب وہاں سے قمیص چلتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جو پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک اسی قدیم خیال میں ہیں کہ آپ کا یوسف جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو یہ علم الہی کے اوپر اور خبر الہی کے اوپر، انباء الہی کے اوپر پورا اطمینان ہونا اور بیچ کی کڑیوں کو نظر انداز کرنا، اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک درس ہے۔ دوسرا جو درس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کسی قسم کے وسائل موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر سکیں گے، تو جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو خود پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالغ امرے اور غالب علی امرے، سبحان اللہ، جو اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے اور اپنے منصوبے کو خود وہ مختلف طریقے سے پورا کرتا ہے۔ جس چیز کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کار الہی کا اور اس کو انجام دینے والے کا خاتمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اسی کو ایک بنیاد بناتا ہے اس شخص کے آگے بڑھنے کی اور اپنے کام کو پورا کرنے کی۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو بشری تقاضے ہیں ان کو 2 پہلوؤں سے رکھا گیا ہے، ایک تو لوگوں کا حسد، بھائیوں کا حسد، قریبی لوگوں کا حسد، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کام کا پورا ہونا۔ دوسرے بشری تقاضوں کے لحاظ سے پوری ٹیمپٹیشن موجود ہونا کہ عصمت کے خلاف کام سر انجام دے دیا جائے، لیکن برہان رب جن لوگوں کے سامنے ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی راہ سے، یہ جو برہان رب، اور برہان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اس صورت میں، جی ہاں بالکل، اس پہ یہ بات کریں گے، بہت اہم لفظ ہے کہ برہان، وہ برہان کیا تھی؟
اس پر بھی ہم کچھ کالرز ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے سر. سر نعمان الیاس بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی سر. گزارش یہ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت اگلا سوال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. میں نجم بات کر رہا ہوں جناب. مجھے ایک تو یہ پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کو کیا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے؟ اس سے پہلے شاید بال سفید نہیں ہوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا تھا کہ ما ھذا ہے اللہ سے کہ اللہ کیا ہے یہ؟ تو آپ نے اللہ نے جواب دیا کہ ھذا وقار، کہ یہ وقار کی علامت ہے. تو پھر اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے وقار میں اضافہ فرما دیجیے. دوسری چیز ایک یہ تھی کہ کیا اونٹ کے دودھ پینے سے، اونٹنی کا دودھ پینے سے، کیمل ملک سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب کچھ ایسا ہے کسی مسلک میں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ، کیونکہ افادیت تو بے انتہا ہے. جو کیمل ملک ہے اس کی افادیت سے تو کوئی انکار نہیں، بلکہ یورپ میں تب اس وقت سیل ہو رہا ہے، بک رہا ہے وہاں پہ. مگر کیا کوئی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک چیز اور تھی، اگر تھوڑی جان کی اماؤنٹ پاؤں تو عرض کر دوں. نہیں آپ فرمائیے. آپ جان کی اماؤنٹ تو آپ کو دے دی جاتی ہے، لیکن یہ فرمائیے آپ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس پر ڈسکشن ہو رہا ہے ہمارا تفصیل کے ساتھ، حضرت یوسف کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ نہیں، اس وقت میں اصل میں آپ کا پروگرام میں بعد میں سنتا ہوں بعد میں لائیو نہیں دیکھ پاتا آپ کا پروگرام. میں بعد میں سنتا ہوں. نیٹ پہ دیکھتے ہیں پروگرام؟ ٹھیک ہے. جی میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں. اس کی میں آپ کی بے انتہا تعریف کرتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ جو آپ نے پروگرام رکھے ہوئے جی بہت ہی زبردست ہے. الحمدللہ. ایک آدھ چیز کہنی تھی اگر آپ اجازت دے دیں تو جان کے امان کے ساتھ. جی فرمائیے. تھوڑا سا ایک آپ کا رویہ یقیناً بے انتہا سب کچھ ہے، مگر تھوڑا سا علماء کرام کے ساتھ نا ایک عجیب و غریب بات تھوڑی سی ہو رہی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ کرنے کے کہ علماء کرام پروگرام میں آتے ہیں. آپ نے ایک جب بریکنگ نیوز آپ کی کوئی چل جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے مفتی نجیب جس پروگرام میں آئے تھے اس میں بریکنگ نیوز چل گئی، آپ نے اس پورے پروگرام کو ہی ختم کر دیا. جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم لوگ اور ہمارے علماء کرام جو آتے ہیں وہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دنیا نیوز، یہ نیوز چینل ہے. اصل میں تو نیوز مقدم ہے ہمارے لیے، اس لیے اور یہ ایک پالیسی ہے ہماری. اس لیے میں آپ کی ویسے آپ کی اصولی طور پر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں نا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھا اب یہ سوال، حضرت یوسف نے جیل میں کتنا عرصہ گزارا؟ قرآن میں جیسا ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تاریخ نہیں بیان کرتا، وہ ہمیشہ وہ حصہ لیتا ہے کہ جو معجزت کا. اس میں بضع سنین آیا ہے، کچھ سال. تو لہٰذا میں اس کے تعین کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا تعین کریں کہ اتنے سال رہے اور اتنے سال رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ جو نکات کی بات ہو رہی تھی، آپ کی بات جہاں کٹی تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس کو ذرا سا آگے لے کے چلیں. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ یہاں تک بات آئی تھی کہ جہاں تک کہ برہان رب کا تعلق ہے، کہ جو لوگ بھی برہان رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اس کے حاضر اور موجود ہونے کو، اس کے شاہد ہونے کو اور شہید ہونے کو سامنے رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی راہ راست سے بھٹکتے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو نبی ہے اس کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ صرف اور صرف گویا کہ جو دینی معاملات ہمارے عرف عام میں سمجھے جاتے ہیں ان کے ہی اوپر حاوی ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، امور مملکت ہیں، ان کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. تو قرآن ایسے تقسیم کی نفی کرتا ہے، اور یہاں یہ بتاتا ہے کہ نبی اسی کے ساتھ ساتھ ماہر معاشیات بھی ہوتا ہے اور ماہر معاشیات بھی ہوتا ہے. اچھا خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے. لیکن جو ماہر معاشیات ہوتا ہے یا کسی عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، نبی طلبگار ہوتا ہے، تو پہلے یہ بتاتا ہے انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، اس لیے میں اس عہدے کو طلب کر رہا ہوں. اس میں کوئی ذاتی مقصد، ذاتی مفاد پوشیدہ نہیں ہوتا. کچھ کاز لیتے ہیں. شیخ صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں. جناب یحییٰ صاحب فرمائیے. سر پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کا پروگرام تمام تر تعصبات سے بالا تر ہے، اور یقین کریں مجھے بعض وقت میں رقت طاری ہو گئی، اور اتنا آپ کے جو کہتے ہیں کہ واقعی جو زندہ تمنا ہے نا وہ جاگ رہی ہے ہمارے دلوں میں آپ کے پروگرام سے. بہت شکریہ. اور میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہم نے قصص الانبیاء کا سارا سلسلہ میں نے سنا، اور کافی اس میں حسد بھی ہے، ظلم بھی ہے، ساری چیزیں. مجھے پہلے جو اگر میں گمراہ تھا مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہوا،
لیکن انیق بھائی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ یہ ایک تو قصص القرآن میں جو چیزیں دی ہیں میں نے سنی، میں نے پڑھی، جو آپ نے مجھے بتائی، تو مجھ پر کیا لازم ہوتا ہے کہ حرمت اس کا پاس کروں؟ جب تک مجھے نہیں پتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ مجھے میرے دل میں وصیت کر دی تو میرا کیا فرض بنتا ہے اور مجھے اس کی حرمت کا پاس کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال پر تفصیلی بات کرائیں کہ دونوں علماء حضرات سے بہت اہم سوال، اور جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں، اور یہ جو یحییٰ صاحب جنہوں نے کال کی انہوں نے یہ بہت اچھی بات کی کہ جب یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں تو ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم تھی، لیکن اب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں، قرآن کریم میں یہ رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ہی نہیں رکھی یہ چیزیں، یہ تمام واقعات، یہ قصہ کہانیاں جیسے کہ آپ حضرات نے فرمایا نہیں ہیں، بلکہ یہ نصیحتیں ہیں جن کو لیا جائے اور جن کو خود پر نافذ کیا جائے، اپنی زندگیوں کی تعمیر کی جائے، اپنے ذہنوں کی تشکیل کی جائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب زاہد صدیقی چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں۔ جی زاہد صاحب۔ اچھا سر، میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اکثر اوقات علماء کرام سے یہ سنا ہے حضرت یوسف جب مصر کے بازاروں میں بکے تھے جی تو ایک بی بی تھی جس نے ایک ہٹی آپ کا مول لگایا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں نا۔ اچھا، تو اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں کہ آیا کہ وہ آپ بک گئے تھے اس معاملے میں، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل علماء کرام سے بتا دیجیے۔ اچھا، کہ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ کسی خاتون نے آپ کے لیے بولی لگائی، تو ایسا کوئی واقعہ تو میرا نہیں ہے نا، ایسا کوئی واقعہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہم نے تو شعروں میں بھی سنا گیا ہے، علماء کرام سے بھی سنا گیا ہے۔ نہیں، یہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے وہ فرما رہے کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ عزیز مصر نے انہیں خریدا اور جب وہ لے کر گئے گھر پر، بیوی کو سے ملوایا اور یہ کہا کہ یہ تو خرید کے لایا ہوں، لیکن کیا عجب کہ یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، آگے چلے گی بات۔ اچھا، سوال یہ جو آیا شیخ صاحب، یہ بہت اہم سوال، قصص الانبیاء، یہ تمام جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں حضرت آدم سے ہم نے شروع کیا اور جستا جستا آگے بڑھے، آج ہم آ گئے یوسف علیہ السلام کے واقعے پر۔ اولو العزم پیغمبر اپنی شخصیتیں فنا کر دیں، اپنی آزمائشیں، صعوبتیں، آلام، یہ تمام قصے نہیں ہیں۔ ان قصوں کو سن کر ہم میں تبدیلی کون سی آنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی موضوع ہے ہدایت، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا کلام، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو پہلی بنیادی بات واضح رہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوبصورت کلام کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے گفتگو کرے، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے مجھے روکتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے قرآن کا۔ یہی دعا سورہ فاتحہ میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو وہ راستہ ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ دوسری بنیادی بات، اس قرآن کو ہم اپنے سے متعلق سمجھیں۔ یہ 1400 برس پرانا کلام نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ واقعات اگر 3000 برس پرانے ہیں، 5000 برس پرانے ہیں، تو قرآن کے بیان کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا پہلو ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر، یہ کتاب نازل کی ہے جس میں اے لوگوں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آج ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کو شروع کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسد پیدا ہو گیا تھا، تو کیا آج ہمارے گھروں میں، دوستوں میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں، بزنس سیکٹر میں حسد پیدا نہیں ہو جاتا؟ آج اگر آج اس واقعے کی صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرم، حیا، عفت کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، تو کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی عام نہیں؟ تو ہمیں کس طور پر اپنے آپ کی حفاظت کرنی؟ اگر اس واقعے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک پلان بندے کا ہوتا ہے اور ایک پلان رب العالمین کا ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنے معاملات زندگی میں شب و روز میں رب العالمین کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کو کل نفع نقصان کا مالک سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ وہ پہلو ہیں جو ہم سے متعلق ہیں، جو قرآن ہمارے لیے بیان کرتا ہے۔ جب تک یہ روش نہیں ہوگی، یہ قرآن ایک زندہ کلام نہیں بن سکے گا ہمارے لیے۔ اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب قرآن کریم ہم پڑھیں تو محسوس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، یہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی، یہ جذبات جو پیدا ہوتے ہیں حسد وغیرہ کے، تو ایک مکر وہ کرتے ہیں
اور ایک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کلا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا سے اس آیت پہ بھی کچھ بات کر لیں اور پھر ہم نکات پہ چلیں گے کہ ایک مکر وہ کرتے ہیں، ایک مکر اللہ کرتا ہے. اللہ جو مکر کرتا ہے وہاں سے کرتا ہے جس کا انہیں شعور ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ یہ تو مکر کی لفظ آیا ہے اور قرآن کی متعدد آیات میں، اور اس سورے میں خاص طور پہ قید کی لفظ آئی ہے. جی ہاں اچھا، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں اس قسم کے وہ آتے ہیں تو وہاں بنیادی طور کے اوپر جزا، اس عمل کی، اس فعل کی جزا مراد ہوا کرتی ہے، اور اس فعل کی، اس مکر کی یا اس قید کی جو اس کا ہیلہ ہے، اس کی ترکیب ہے، اس کو رد کرنے کی ترکیب مراد ہوا کرتی ہے. اسی لیے دیکھیے اس سورہ یوسف میں قید الخائنین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے قید کا لفظ ہے. تو وہاں وہ ہے کہ لفظ قید میں بنیادی طور پہ ضرر کے معنی پائے جاتے ہیں، ایسی چال چلنا کہ جس سے دوسرے کو ضرر پہنچے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کے نسبت ہو کے یا کسی نبی کی طرف یا کسی ایسے کی طرف استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس قید کا توڑ کرنا. جی ہاں اچھا، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بالکل پھانس دیا، اور وہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں تو ہم خود پھنس گئے، اور یہ جس کو ہم پھانس رہے تھے وہ تو ماشاءاللہ اسی صورت سے اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی ترکیب سے جیسے یوسف علیہ السلام نکلے. اور تو یہ جو ترکیب ہے کہ یا اسی طرح سے اور وہ ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جزا کے معنوں میں کہ جیسا وہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس سے نکلنے کی ترکیب اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں قید کی ایک بات تھی جو بریک سے قبل ایک سوال رکھا تھا ہم نے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی بات کریں کہ اِنَّا قَیْدَ کُنَّا عظیم. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، عزیز مصر کے زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شیطان کے قید کو ضعیف کہا گیا ہے اور عزیز مصر سے یہ کہلوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اِنَّا قَیْدَ کُنَّا عظیم، کہ تم عورتوں کے قید جو ہیں، لیکن یہاں قید کنہ ہے تو کیونکہ مخاطب وہ عورتیں ہیں لہذا ہم اس کو عمومیت نہیں دیں گے، ہمیں بھی گھر جانا ہے. تو مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں مجھے بھی گھر جانا ہے. تو بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ شیطان کا قید جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں ہر قید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عورتوں کا قید یا انسانوں کا قید وہ کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں ہے لہذا وہ ان کی انسانی تدبیر سے بڑا ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو قید کنہ عظیم کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس قید سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا بتایا کہ اپنی عصمت کی حفاظت کی جائے، برہان رب کو سامنے رکھا جائے. ٹھیک ہے. بنیادی اچھا، اب یہ جو برہان رب، یہ ذرا جو نقطہ ہے اس واقعے میں اس پر روشنی ڈالیے کہ برہان رب، اس واقعے میں برہان رب یوسف علیہ السلام کو کون سی نصیب ہوئی جس طرف اشارہ ہے؟ دو بنیادی باتیں ہیں. ایک، چونکہ انبیاء علیہم السلام رب العالمین کی براہ راست نگرانی میں ہوا کرتے ہیں اور رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے. ایک پہلو اس کا تو یہ ہے جو رب العالمین کی جانب سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو معروف بات بھی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ہونا، کہ بندہ آج اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں، کہتا ہوں، کرتا ہوں، کل مجھے اس کا رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے. یہ جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ایک بندے کو راہ راست پر رکھنے کے لیے. تو جتنا یہ خوف خدا دل میں ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس دل میں پختہ ہوگا، اتنا بندہ چاہے کس قدر بگڑے ہوئے ماحول ہی میں کیوں نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ طلاق کے شروع میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اللہ مشکلات سے اس کو نکال دے گا. اور ایک مومن کے لیے برے ماحول میں پھنس جانا، مشکلات کے ماحول میں پھنس جانا،
یعنی کہ جہاں داعیات موجود ہو گناہوں کے، یہ بہت بڑا مشکل کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن دل میں خوف خدا اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے برہان اصل خشیت خداوندی، بالکل، اور جواب دہی کا احساس، اور جواب دہی کا احساس کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کے الفاظ ہیں جہاں حضرت فرماتے کہ معاذ اللہ جی ربی احسن مثواہ، جی تو وہ بنیادی طور پہ اپنے رب کی طرف کہ معاذ اللہ میں پناہ جو مانگتا ہوں تو میں اللہ کی مانگتا ہوں، یہ برہان رب ہے، اور وہ میرا رب ہے کہ جس نے مجھے بہترین حالت میں رکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک نقطہ اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی بات کریں، وقت تو بہت کم ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی، اور جب تک ہم بات نہیں کر لیں گے تب تک آپ دونوں حضرات آتے رہیں گے۔ اچھا، جب یہ عزیز مصر کی بیوی ایک چال چلتی ہے اور وہ دروازہ بند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام دو باتیں فرماتے ہیں، ایک تو یہ خشیت خداوندی کی بات ہوئی، دوسری بات ہے کہ میرا مربی ہے یہ عزیز مصر، اس کے مجھ پر احسان ہے، یہ میں غلام، میں فروخت ہو گیا بازار میں، مجھے خریدا، مجھے گھر میں لے کر آیا، مجھ پر احسانات ہیں اس شخص کے، اور اس کے ساتھ میں یعنی یہ اس کی جو امانت ہے اس پر میں خیانت کروں؟ اس پر ایک بات انسان کی نفسیات اور اس سے کیا درس ہمیں مل رہا ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔ اس میں وہی آیا مبارکہ جو بھی ہم نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ضمیر جو ہے وہ دو طرف پلٹائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں ربی سے مراد جو ہے وہ عزیز مصر ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہ جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں ربی سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی کسی نبی کی زبان سے غیر خدا کو رب جو ہے وہ نہیں کہلوایا گیا۔ تو اگر ہم اس کو عمومی معنی پہ لیں کہ ربی سے مراد جو ہے وہ عزیز مصر ہے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ احسان فراموشی جو ہے وہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتی ہے۔ انسان فراموشی انسان کو انسان کے درجے سے گرا دیتی ہے۔ یہ کہ کوئی شخص، کوئی انسان اگر مجھ پہ احسان کرے تو مجھے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کل تو محسن کچھ ہوا جاتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن نے ہمیشہ کے لیے نفی کر دی کہ احسان کا بدلہ جو ہے سوائے احسان کے دیے ہی نہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی آپ ڈالی۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ انسانیت کے مزاج میں بات شامل ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا، ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور اگر ہم بھلائی نہیں کرتے اس کے ساتھ، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے، تو پھر شاید ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی بات آپ نے کی، پھر وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے اگر ہم میں یہ صفات موجود نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہیں یہ سب۔ ایسا انسان اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیخ صاحب گفتگو رہے گی، محسن نقوی صاحب گفتگو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم جستہ آگے بڑھیں گے۔ اس وقت میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایک پرچی نکال کر ڈاکٹر صاحب کو دیجئے، ڈاکٹر صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے آج گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آج پہلا پروگرام ہم نے پیش کیا، اور ہم یہ پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اجمالی جائزہ لیا، اور ہم جو مختلف نکات، جیسے کہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ 30 بڑے بڑے نکات ایسے ہیں جو اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے۔ کچھ باتیں آج ہوئی ہیں، انہی نکات پر ہم کل پھر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کون خوش نصیب ہیں؟ یہ ہیں علینا ہیبت صاحبہ ہیں فیصل آباد سے۔ علینا ہیبت صاحبہ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر پہنچ رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم کتابیں بھجواتے ہیں، اور کتاب، ظاہر کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کا پہلا پروگرام یوسف علیہ السلام کے موضوع پر یہاں ختم ہوتا ہے۔ جہاں پروگرام رک رہا ہے وہیں سے کل آغاز کریں گے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، ایک اجمالی جائزہ لے رہے ہیں پورے واقعے کا، پورے قصے کا، جسے قرآن کریم احسن القصص کہہ رہا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ اور ایک پوری سورت حضرت یوسف کے نام پر، اور حضرت ابراہیم جو پردادا ہیں ان کے نام پر، درمیان میں حضرت اسحاق ہیں، ان کے نام پہ کوئی صورت نہیں قرآن کریم کی، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے نام پہ کوئی صورت نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یہ پوری صورت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس میں جو نصیحتیں ہیں، اس میں جو واعظ ہیں، اس پر ہم کل تفصیلی بات کریں گے مزید، اور پروگرام چلتا رہے گا آگے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔